बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इस ज़मीं पे मुस्तफ़ा का लाएंगे निज़ाम, अंजुमन तलबाए इस्लाम। आज मुझे बेहद खुशी हो रही है कि जिस तलबा तंज़ीम के अंदर स्कूल, कॉलेज, फिर जामिया के अंदर अपनी ज़िंदगी के वो खूबसूरत लम्हात गुज़ारे कि जिन लम्हात के अंदर अमूमन हमारे यहाँ तालिबे इल्म बेरारवी का शिकार होते हैं, मुख्तलिफ़ नशों का शिकार होते हैं और दुनिया परस्ती में ज़िंदगी गुजारते हैं। अल्लाह का ये एहसान अंजुमन तलबा इस्लाम की सूरत में हुआ कि हमें अपनी तलबा की जो लाइफ थी, तालिबे इल्मी की स्टूडेंट लाइफ, वो सैयदी या रसूल अल्लाह के लोगों के नीचे और ऐसे इज़्ज़त माब कायदीन के साथ वक्त गुजारने का मौका मिला जो तालिबे इल्म होते हुए बतौर रहनुमा हर लम्हे हमारी न सिर्फ ये कि सच्चाई के रास्ते पर और अच्छाई के रास्ते पर रहनुमाई करते थे कि अगर कभी हमसे कोई कोताही होती तो वो यकीनन हमें दोबारा ट्रैक पे चढ़ाते थे। यकीनन हमारी रूहें, हमारे जिस्म और हमारे नज़रियात अंजुमन तलबा इस्लाम की मक़रूज़ हैं कि अंजुमन तलबा इस्लाम ने हमें न सिर्फ ये कि इस्लाम का रास्ता दिखाया, बल्कि अंजुमन तलबा इस्लाम का वो अज़ीम नस्बुलैन कि जिसमें हमने ये पढ़ा सुना बल्कि इसके नारे लगाए कि अंजुमन तलबा इस्लाम का मकसद तलबा के अंदर सही इस्लामी रूह बेदार करना जो फ़रोग़ इश्क़ रसूल के बग़ैर मुमकिन नहीं है। ये वो आफाकी पैगाम था जिसने अंजुमन तलबा इस्लाम को 4 दहाइयों पर एक ऐसी खूबसूरत तंजीम बना दिया कि जिसके मुकाबिल सरमायादाराना सारी तंजीमें हमें दम तोड़ती नज़र आईं। अंजुमन तलबा इस्लाम के कायदीन ने जब अंजुमन तलबा इस्लाम की बुनियाद रखी तो बज़ाहिर एक मस्जिद के अंदर से उठने वाली चटाइयों के ऊपर बैठकर एक तंजीम की बुनियाद रखी जाती है। दुनिया बेखबर थी कि अंजुमन तलबा इस्लाम की बुनियाद जिन नेक और पाकबाज शख्सियात ने अहले सुन्नत व जमात तलबा तंजीम के तौर पर रख रहे हैं, कल इसने पूरे पाकिस्तान के अंदर तलबा यूनियन में लीड करना है और फिर ऐसे पाकबाज नौजवानों को तैयार करना है जिनके दिल इश्क़ रसूल के लिए धड़कते हों। यकीनन साबकीन की बात हो तो सबसे पहले हमारी नज़र हाजी हनीफ तैयब साहब पर जाती है। क्या आपने नहीं देखा कि उनकी जवानी से लेकर अब बुढ़ापे तक ज़िंदगी का एक एक लम्हा दीन पर मबनी है और साथ अब फ़लाह और ख़िदमत खल्क़ के काम में है। अभी तक वो थके क्यों नहीं हैं? इसकी शायद वजह ये भी है कि अंजुमन तलबा इस्लाम इंसान के अंदर एक ऐसा जज्बा भर देती है, ऐसी आग और ऐसे शोले भर देती है जो अंजुमन तलबा इस्लाम के कारकुनान को अंजुमन तलबा इस्लाम से फ़राग़त के बाद भी अंजुमन तलबा इस्लाम के नस्बुलैन से दूर नहीं होने देते। इश्क़ रसूल एक ऐसा कायनात का आफाकी नज़रिया है कि जिसमें हमें परवरदिगार आलम ये फरमाता दिखाई देता है, इन्ना का बेआयुनिना, महबूब आप हर वक्त हमारी निगाहों के सामने हैं। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, ए महबूब आपकी हर आने वाली घड़ी गुज़री हुई घड़ी से ज़्यादा बेहतर होगी। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा का रब्बुका वमा क़ला, कुरान की आयात नबी करीम साहिब लौलाक की नात से भरी हुई हैं। लेकिन ये आयत जो मैंने पढ़ी कि वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, ए हबीब आपकी हर आने वाली घड़ी गुज़री हुई घड़ी से ज़्यादा बेहतर होगी।
اس کے پڑھنے کا مقصد فقط اتنا ہے کہ محبوب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر آنے والی گھڑی گزری ہوئی گھڑی سے بہتر ہوگی، تو جو بھی نبی کریم صاحب الاولاق سے جڑ جائے گا، چاہے وہ تنظیم ہو یا فرد ہو، اللہ تعالیٰ اس کے آئندہ یہ نام وہ نام ہے کہ جس کے بارے میں ہم انجمن طلبہ اسلام کے سٹیجز پہ یہ کہا کرتے تھے کہ کتنی ہی قومیتیں وجود میں آئیں دہر میں خشک و تر کے رشتے سے، اور ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے۔ یہی وہ رشتہ تھا جس نے عرب کے بدوؤں کو بھائی بھائی بنا دیا، یہی وہ عظمت و ناموس رسالت تھی جس نے ابو بکر کو صدیق اکبر بنایا، عمر کو فاروق اعظم بنایا، عثمان کو ذی النورین بنایا، علی کو شیر خدا بنایا، جناب حسن مجتبیٰ بنایا، جناب حسین کو شہید کربلا بنایا۔ جتنی بھی عظمتیں اہل بیت اطہار اور اصحاب پیمبر کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، وہ فقط ذات پیمبر کے ساتھ بے پناہ اور بے لوث محبت کی بنا پر ہیں۔ وہ ٹوٹی ہوئی چند تلواروں کے ساتھ بدر میں 313 اپنے سے 1000 گنا بڑے لشکر سے جو ٹکرا گئے، تو وہ کیا تھا؟ وہ صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ بھروسہ تھا، جس کے لیے قلندر لاہوری علامہ اقبال نے کہا تھا، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ یقیناً انجمن طلبہ اسلام نے اسی فضائے بدر کو پیدا کیا، نبی کریم صاحب الاولاق کی ذات پر بے پناہ اور غیر متزلزل ایمان کا جب مظاہرہ کیا، تو سیاست دانوں کی آغوش میں پلنے والی لاکھوں روپے لگا کر اپنے فنکشنز ترتیب دینے والی اور بے حیائی کا مجسمہ وہ طلبہ تنظیمیں جو بظاہر سیاست دانوں کی گم چھلا تھیں، انہوں نے اپنے پیسے کے زور پر طلبہ کو خریدنے کی کوشش کی۔ انجمن طلبہ اسلام نے عشق رسول کے پیغام اور محبت رسول کے پرچم کے سائے تلے جب طلبہ کو دعوت دی، تو جوق در جوق انجمن طلبہ اسلام کے اس قافلے میں لاکھوں طلبہ شامل ہوئے۔ اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ چاہے تحریک نظام مصطفیٰ ہو، انجمن طلبہ اسلام سب سے ہمیں آگے نظر آتی ہے۔ تحریک ختم نبوت ہو، انجمن طلبہ اسلام ہمیں سب سے آگے نظر آتی ہے۔ اور لبرلزم ہو، سیکولرزم ہو، اس کے مقابل جو بڑی دیوار ہمیں بیریئر نظر آتا ہے اسلام کی طرف سے، وہ انجمن طلبہ اسلام ہے، رکاوٹ ہے لبرلزم اور سیکولرزم کے خلاف، لادینیت کے خلاف۔ حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ انجمن طلبہ اسلام سے میں عشق اس لیے کرتا ہوں کہ اسکول اور کالجز کی بے دین اور لادینیت پر مبنی تعلیم کے درمیان انجمن طلبہ اسلام، اسلام اور اسکول کالج کی تعلیم کے درمیان ایک برج ہے، مضبوط پل ہے، اور اس کے سبب طلبہ کے دل عشق رسول سے بھرپور ہوتے ہیں، اور ان کی زبان پر غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اور جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے کہ عظیم نعرے ان کی زبانوں پر آتے ہیں۔ یہ انجمن طلبہ اسلام کا فیض ہے۔ حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں اہل سنت اور عالم اسلام میں مایوسی کا گھٹا ٹوپ اندھیرا دیکھتا ہوں، تو ایسے میں امید کا چراغ اور امید کی شمع مجھے انجمن طلبہ اسلام دکھائی دیتی ہے۔ حضور شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ انجمن طلبہ اسلام اہل سنت کا ہر اول دستہ ہے۔ حضور غزالی زماں رحمۃ اللہ تعالی علیہ انجمن طلبہ اسلام سے بے پناہ عشق کرتے تھے، اور اہل سنت کی امیدوں کا مرکز انجمن طلبہ اسلام کو قرار دیتے تھے۔ انجمن طلبہ اسلام نے اپنی ساری جد و جہد کے اندر جہاں طلبہ کو کلیشنکوف سے، اسلحے سے پاک کیا، دور رکھا، جہاں انہیں جو ہے وہ بے پناہ نشوں سے دور رکھا، وہیں نشہ عشق رسول عطا کیا، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کے کردار کو ڈھالا، عشق اہل بیت، عشق صحابہ، عشق اولیاء دیا۔
جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک ایسی نسل تیار ہوئی، ایک ایسی کھیپ تیار ہوئی کہ جو اسکولوں میں پڑھا رہی ہے، کالجز میں ہے یا یونیورسٹیز میں ہے، تو وہ وہاں اپنے لیکچرز کے دوران محبت رسول کے عالمگیر پیغام کو ضرور پہنچاتے ہیں۔ اگر انجمن طلبہ اسلام کا کوئی کارکن عملی سیاست میں جائے اور حاجی فضل کریم رحمۃ اللہ علیہ کی صورت میں پنجاب اسمبلی میں پہنچے تو وہ جس بھی جماعت میں ہوں، ہمیں وہاں اہل سنت اور آپ نے نہیں سنا کہ پنجاب اسمبلی کے اندر اس وقت تک کارروائی آگے نہیں بڑھ سکتی جب تک کہ تلاوت کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش نہ کی جائے۔ بالکل سیم اسی طرح انجمن طلبہ اسلام کے سابق پیر امین الحسنات شاہ صاحب جب قومی اسمبلی میں پہنچتے ہیں تو وہاں بھی آپ نے جا کر وہی ماحول برپا کر دیا عشق رسول کا، اور آج قومی اسمبلی کا اجلاس بھی جب شروع ہوتا ہے تو باقاعدہ نعت جو ہے وہ تلاوت کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں لازمی پڑھی جاتی ہے۔ گویا ہمارا کارکن اگر قومی اداروں میں بھی جائے تو اس کی زبان بھی عشق رسول سے تر ہوتی ہے اور اس کی نگاہیں بھی عشق رسول میں برستی ہیں، اور اس کا کردار عام لوگوں کے کردار سے بہت ممتاز ہوتا ہے۔ انجمن طلبہ اسلام کی سرپرستی کرنے والوں میں مجاہد ملت مولانا ہے کہ جن کے کردار پر آج بھی کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، اور ان کے آخری لمحات کو بھی لوگوں نے دیکھا کہ وہ عشق رسول سے بھرپور تھے۔ محبت رسول ایک داستان نہیں ہے، محبت رسول ہمارا ایمان ہے، اور آج اگر ہمارے بچوں میں محبت رسول ہم نہیں دے سکتے، اور اگر ہم اس پیغام کو اسکول، کالجز اور یونیورسٹی تک نہیں پہنچاتے تو گویا ہم نے اپنے مشن کے ساتھ وفا نہیں کی۔ ہمارے مشن کا ہر لمحے تک لوگوں کے سامنے، اسٹوڈنٹس کے سامنے جائیں اور انہیں محبت رسول کی بات ضرور کریں۔ ہمارے چاہے وہ مصطفی ماڈل اسکول کی صورت میں ہمارا اسکول سسٹم ہو تو میں نے وہاں بھی دیکھا کہ اسمبلی ہو یا کلاسز ہوں، وہاں محبت رسول کی بات ضرور کی جاتی ہے۔ یہ عشق رسول جب ایک آگ کی صورت اختیار کرتا ہے اور شعلہ جوالہ بن جاتا ہے تو انسان بازار میں بیٹھا ہو یا گھر میں بیٹھا ہو، مسجد میں ہو یا قومی اسمبلی میں ہو، جب انجمن طلبہ اسلام اپنے مشن کو کسی بھی کارکن کے اندر، کسی بھی طالب علم کے اندر ڈال دیتے ہیں تو پھر وہ طالب علم زندگی کے جہاں بھی جس موڑ پر بھی ہوتا ہے، کوئی بد مذہب، بد عقیدہ اس کے دل سے عشق رسول نہیں نکال سکتا۔ قلندر لاہوری علامہ اقبال سے جب کہا گیا کہ یہ جو مسلمان ہیں، انگریز نے کہا ہم نے اس کو بھوکا رکھا، ہم نے اس کو پیاسا رکھا، ہم نے اس کے لباس تک کو چھینا، خوراک کو چھینا، ہم نے اسے غلام بنایا، لیکن جب بھی اس کے ہاتھ میں پتھر آتا ہے یا اس کے ہاتھ میں ڈنڈا آتا ہے یا ہم انگریزوں پہ چڑھ دوڑتا ہے تو قلندر لاہوری نے کہا تھا وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، کہ یہ مومن جب تک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑا ہوا ہے، کائنات کی ہر چیز سے یہ بیگانہ ہوتا ہے، مصطفیٰ سے کبھی بیگانہ نہیں ہوتا۔ النبی اولا بالمؤمنین من، قرآن حکیم کہتا ہے یہ نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ شاید انہیں کوئی تکلیف ہو، ان کے ساتھ چلنے والے کو بعد میں خبر ہو۔ جب انسان کو زخم ہوتا ہے، سگی ماں ہو، سگا باپ ہو، دوست ہو، اولاد ہو، ساتھ چل رہی ہو، لیکن جب اگر کانٹا بھی چبھتا ہے تو جب تک ہم اس کا اظہار نہیں کرتے، سگی اولاد کو بھی نہیں خبر ہوتی کہ باپ کو کانٹا چبھا ہے، وائف کو نہیں خبر ہوتی، ماں باپ کو نہیں ہوتی، ہمارے اظہار سے پتہ چلتا ہے کوئی تکلیف ہوئی ہے۔ لیکن انسان کی جان کو، خود اپنی جان کو پہلے خبر ہوتی ہے، لیکن قرآن حکیم کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب تر، اقرب ہیں، اولا ہیں۔ مطلب مومن کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، مومن کی جان کو بعد میں خبر ہوتی ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے خبر ہو جاتی ہے۔ ہجر نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی،
تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی۔ میرے معزز انجمن طلبہ اسلام کے شیر دل سپاہیوں، آج آپ سے گفتگو کرتے ہوئے مجھے فخر بھی محسوس ہو رہا ہے کہ میں نے اپنے شب و روز اس انجمن طلبہ اسلام کے لیے دیے کہ جو میرا عقیدہ بھی ہے، جو میرا مشن بھی ہے، جو قرآن کا پیغام ہے، جو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ہے۔ جب اسٹوڈنٹ لائف میں ہم رات کو چاکنگ کے لیے نکلتے تو والدہ اور والد جب پوچھتے کہ بیٹا کدھر جا رہے ہیں تو ہم کہتے شب بیداری پہ جا رہے ہیں۔ جب ٹروزر شرٹ پہن کر نکلنا اور رات کی تاریکی میں سڑکوں پر سیدی یا رسول اللہ کے اور غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کہ نعرے لکھتے تھے تو دنیا حیران ہوتی تھی۔ نوجوانوں کا کام تو بے حیائی میں ملوث ہونا ہے، یہ کیسے نوجوان ہیں، یہ کن کی اولادیں ہیں کہ جو رات کی تاریکی میں جن کے ہاتھ بھی رنگے ہوئے ہیں، جن کی شرٹس رنگی ہوئی ہیں، لیکن انہیں کوئی احساس نہیں ہے کہ سردی کی شدت کتنی ہے یا گرمی کی حدت کتنی ہے۔ یہ نعرے لگاتے ہوئے، چاکنگ کرتے ہوئے اور محبت رسول کی جو ہے وہ باتیں کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ جب گھر میں آنا تو چپکے سے جب والدہ دروازہ کھولتی اور ہمارا حلیہ دیکھنا تو والدہ نے بھی مسکرانا، بیٹا یہ کون سی شب بیداری ہے؟ میں آج بھی پورے ایمان سے کہتا ہوں ہماری وہ شب بیداریاں جن میں ہم نے نوجوان نسل کے لیے کالجز اور یونیورسٹیز کے باہر سیدی یا رسول اللہ کے نعرے لکھے تھے، انجمن طلبہ اسلام کے سلوگن لکھے تھے اور غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کہ نعرے لکھے تھے۔ اگر ایک طالب علم بھی اس نعرے کی بنیاد پر صراط مستقیم پر آ گیا، عشق رسول کی راہوں پر آ گیا تو میری قبر کے ٹھنڈا ہونے کے لیے وہ ایک لکھا ہوا میرے ہاتھ کا نعرہ ہی کافی ہے۔ ہم اسے اپنا ایمان سمجھ کر نکلتے تھے۔ آج بھی انجمن طلبہ اسلام کے ورکرز اور اے پاکستان کے قوم کے معماروں مستقبل کے، تمہارے اوپر لازم ہے کہ انجمن طلبہ اسلام کو محض ایک تحریک سمجھ کر، ایک تنظیم سمجھ کر قبول نہ کیجئے، بلکہ اسے 14 صدیوں پر محیط قرآن و سنت کا وہ پیغام اور وہ دعوت سمجھ کر قبول کیجئے کہ جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے قبول کی تھی۔ آپ کے سگے بیٹے حضرت عبد الرحمن نے جب اسلام قبول کیا کہنے لگے بابا ایک بار نہیں، ایک جنگ کے اندر میں جب اسلام کا مخالف اور ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا تھا تو میں وہاں سے لڑ رہا تھا اور آپ رسول خدا کی طرف لڑ رہے تھے، تو میری تلوار کے نیچے آپ 20 بار آئے، میں نے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ قربان جائیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے عشق رسول کے۔ آپ فرماتے ہیں بیٹا اللہ کی عزت کی قسم اگر ایک بار بھی تو میری مصطفیٰ کے لیے اپنی اولاد قربان کر دیتا۔ یہی وہ مشن ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ جس نے آگ بھر دی تھی مسلمانوں کے وجود کے اندر، اور وہ اپنے سے کئی گنا بڑے لشکر سے اس لیے ٹکرا جاتے تھے کہ ان کا بھروسہ ذات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تھا۔ مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم وعلیہ السلام کی ذات ستودہ صفات۔ کسی نے پوچھا اے علی غزوہ بدر، یقیناً وہ تشریف لانے والے ہیں یوم، تو غزوہ بدر میں ہم نے دیکھا ہے علی کہ آج آپ نے اتنے کافر مارے کہ ہم سب نے مل کر اتنے نہیں مارے، 70 کافر مارے گئے اور 40 سے 45 کافر تنہا ذوالفقار حیدری سے مارے گئے۔ تو آپ نے فرمایا جب میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے اظہار کے بعد سب سے پہلے میں نے اعلان کیا تھا، باوجود اس کے کہ میں بچہ تھا، میں نے اس وقت کہا تھا یا رسول اللہ میری ٹانگیں کانپ رہی ہیں، میں سب سے چھوٹا ہوں لیکن میں وعدہ کرتا ہوں میں آپ کے دشمنوں کو چیر پھاڑ کے رکھ دوں گا۔ میں نے جو وعدہ کلمہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے بدر میں بھی، احد میں بھی، خندق میں بھی، حنین میں بھی، صفین میں بھی مصطفیٰ کے دین کا تحفظ کر کے یہ ثابت کیا کہ میری تلوار، میری جان، میری عزت، میرا مال سب مصطفیٰ پہ قربان ہے۔ اور پھر کربلا میں ہمیں کیا پیغام دیا مولا حسین نے، اپنے سے 1000 گنا بڑے لشکر کے مقابلے میں 72 اہل بیت اطہار اور اصحاب رسول تن تنہا
اور ان کے ہاتھ میں تلواریں کون سی تھیں؟ حضرت جون رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک مسیح تھے اور وہاں سے گزر رہے تھے، سنا بچپن کے دوست پہ مشکل وقت آ گیا ہے، تو حضرت جون نے یہ نہیں دیکھا، ان کا مذہب الگ ہے، تو آپ فوراً آ گئے، چونکہ آپ تلواریں اور یہ نیزے بھالے بیچتے تھے، آپ نے کہا میرا سارے کا سارا مال آپ کے لیے ہے، جتنے بھی میرے پاس اوزار اور جتنے بھی میرے پاس جو ہے اس وقت اسلحہ موجود ہے اس دور کا۔ تو مولا حسین نے اس وقت بھی فرمایا ہم اہل بیت ہیں، ہمارے اوپر صدقہ حرام ہے، تم کہیں ایسا نہ ہو کہ اس مشکل میں ہم پہ کچھ صدقہ اور خیرات کر رہے ہو۔ قربان جائیں مولا حسین آپ کی عظمت پر۔ حضرت جون کہتے ہیں دوست مشکل وقت میں صدقے نہیں کرتے بلکہ صدقے واری جاتے ہیں، اپنے دوست کے اوپر جان قربان کرتے ہیں۔ میں آپ کے بچپن کا دوست ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں صدقہ دے رہا ہوں؟ یہ تحائف ہیں جو جنگ کربلا میں اسلام نے لڑی تھی، اس میں جو اسلحہ استعمال ہوا وہ ایک مسیح کا تھا۔ اور پھر حضرت جون ان 72 شہداء میں آج بھی ہیں، جب بھی آپ لسٹ پڑھتے ہیں تو حضرت جون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام، اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو بھی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس اہل بیت کے ساتھ کھڑا ہوا وہ مسیح بھی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، اور جو مسلمان ہو کر اہل بیت سے ہاتھ کھینچتا ہے وہ ایسے ہی ہے کہ حضور نے فرمایا اہل بیتی کا سفینۃ نوح من راکبہا فنجا ومن تخلف عنہا غرق، میری اہل بیت حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہیں، جو اس کشتی میں سوار ہوا وہ نجات پا گیا، اور جو پیچھے ہٹا وہ غرق ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ حضرت مولا حسین جب کربلا جا رہے تھے تب بھی فرمایا خرجت لاصلاح امت جدی، میں تو اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ اور وقفے وقفے سے آپ اپنا بھی تعارف کروا رہے ہیں، نانا کا بھی، مولا کائنات کا بھی، سیدہ بی بی پاک کا بھی، اور بتا رہے ہیں کہ ہمارے گھرانے کو پہچانو۔ آخری خطبے میں بھی فرمایا مجھے پہچانو، میرے بارے میں مصطفیٰ تعصب و مفادات کی پٹی تھی، لیکن حسین پاک نے قیام کیوں کیا؟ کہا جی وہ نماز کا تارک تھا، وہ اسے ایکسرسائز کہتا تھا، وہ رشتوں میں حلال اور حرام کی تمیز کا قائل نہیں، اور اپنی پھپھو سے مکالہ کیا اور اپنی سگی بہن کے ساتھ بدکاری کا ارادہ رکھتا تھا۔ مولا حسین اپنی بہن کی عزت بچانے نہیں گئے تھے، یزید کی بہن کی عزت بچانے نکلے تھے۔ اگر امام عالی مقام فرماتے ہیں نانا کی امت مردہ ہو گئی ہے، میں اسے زندہ کرنے جا رہا ہوں، اس لیے کہ شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، مصطفیٰ کے دین اور کلمے کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، اور مولا حسین فرمائیں کہ امت زندہ نہیں، امت مردہ ہے۔ آئیں آج بھی دیکھیے ہمارا سیکولر نظام تعلیم کیا پیش کر رہا ہے۔ کیا ہمارا نظام تعلیم ہمارے بچوں کو نمازی بناتا ہے؟ کیا ان کی نگاہوں میں ماں باپ کا احترام پیدا کرتا ہے؟ کیا انہیں السلام علیکم کا طریقہ سکھاتا ہے؟ کیا ان کی نگاہوں میں حیا ہوتا ہے؟ کیا ہمارا سیکولر نظام تعلیم ہمارے بچوں کو مسلمان بنا رہا ہے؟ کیا ان کی نظر میں اللہ کی عزت اور وقار پیدا کر رہا ہے؟ کیا ہمارا سیکولر لادین نظام تعلیم ہماری جو نسل تیار کر رہا ہے، کیا وہ نسل حضور کی غلام پیدا کر رہا ہے؟ نہیں میرے دوستو، ایسا نہیں ہے۔ ہمارا سیکولر نظام تعلیم یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر بنا رہا ہے ہماری اگلی نسل کو۔ ان کو خبر بھی نہیں ہے کہ ہم نے انگریز بننا ہے یا مسلمان بننا ہے، ان کا اعتقاد اپنے دین پر کمزور کر رہا ہے۔ ایسے میں انجمن طلبہ اسلام پر یہ بھاری ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ پھر سے کربلا سجائے، اور آج کے یزیدوں اور یزیدی سسٹم اور یزیدی نظام تعلیم کے مقابلے میں نظریہ عشق رسول کو عام کرے۔ آج کے اسٹوڈنٹس کے اوپر لازم ہے کہ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ایمان پیدا کرے۔ جب مسیلمۃ الکذاب جھوٹے داعی نبوت نے اعلان نبوت کیا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے لشکر ترتیب دیا، تو اس لمحے حضرت خالد بن ولید کی کمانڈ میں جو لشکر بھیجا جا رہا تھا، تو سیدنا فاروق اعظم اور دیگر کبار صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ ابھی ابھی آقا کا وصال ہوا ہے، ریاست مدینہ خطرے میں ہے، آپ کو چاہیے کہ پہلے اندرونی معاملات ٹھیک کریں، مسیلمۃ الکذاب کو تو ہم بعد میں بھی دیکھ لیں گے۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی باقی نہ رہے، تب بھی میں ریاست ختم نبوت کا دفاع کروں گا۔ آج پھر سے چاروں طرف سے لبرلزم، سیکولرزم، یورپین
सोच और फिक्र और अमेरिकन आइडियालॉजी और इसराइल का तसव्वुर और हिंदुइज़्म और तमाम तसव्वुरात और हमारा निज़ाम तालीम हमारे नौजवान को न सिर्फ लादीन बना रहा है बल्कि उन्हें नबी करीम से बेगाना करना चाह रहा है। इस मौके पर अपने पाकीज़ा मिशन को रखने वाली, रूहानी मिशन की अमीन, कुरानी मिशन की अमीन, हुजूर की सीरत के ऊपर तसव्वुर लेकर जीने वाली तंजीम अंजुमन तलबा इस्लाम पर यह भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि हमारे शाहीन सिफत तलबा जो इश्क रसूल के असले से लैस हैं, वो हर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में धूम मचा दें सैयदी या रसूल अल्लाह के नारे की, और हर तरफ से सदाए गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, जो हो न इश्क मुस्तफ़ा तो ज़िंदगी फजूल है। जब तक तलबा के अंदर ये सही इस्लामी रूह हमने बेदार न की तो कल हमारी रूहें मुस्तफ़ा के सामने शर्मिंदा होंगी। हम हुजूर के सामने क्या मुंह दिखाएंगे। कलंदर लाहौरी अल्लामा इकबाल एक बार अपनी सवारी के ऊपर सवार घोड़े के अपने तांगे के ऊपर जा रहे हैं और घर से थोड़ा सा आगे कोचवान ने गलती से जो है वो रोक दिया, तो उस वक्त आपने एक थप्पड़ रसीद किया उस तांगे वाले को कि मैंने यहाँ तक का किराया दिया था, तुमने आगे रोक दिया। और हमारा आज क्या मिजाज होता है कि हमने जिस चौक का कहा हुआ है उससे 10 गलियाँ आगे जाना होता है, हमारा मिजाज और है। कलंदर लाहौरी ने थप्पड़ रसीद किया और थप्पड़ रसीद करने के बाद देखा तो ऊपर बालकोनी से वालिद देख रहे थे। उन्होंने ऊपर से सदा दी, बेटा आज तो तू फ़िलासफ़र है, आज तू प्रोफेसर है, आज डॉक्टर है, आज शायर मशरक़ है, बता कल हुजूर की कचहरी में तू भी एक उम्मती और ग़ुलाम की हैसियत से होगा और ये भी एक उम्मती और ग़ुलाम की हैसियत से होगा। बता क़यामत के दिन इस थप्पड़ का क्या जवाब देगा। कलंदर लाहौरी ने सड़क पर अपने सर को सजदे में रखा और कहा, तू गनी अज़ हर दो आलम मन फ़कीर, ए अल्लाह तू दोनों जहां से गनी है, मैं तेरी बारगाह का अदना सा फ़कीर हूँ। हश्र के मैदान में मेरे दामन में हज़ारों गुनाह होंगे, अगर मेरा हिसाब किताब लेना ज़्यादा ज़रूरी हो गया, अज़ निगाह मुस्तफ़ा पिन्हा बगीर, मेरे रब हुजूर की जवाब दूंगा इस एक थप्पड़ का। जब हुजूर की उम्मत और नबी करीम साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि दीन का नाम लेने वालों का ये जज्बा हो खुद एहतिसाबी का, तो फिर इस्लाम और मुसलमान आगे बढ़ते हैं। आज हमारी हालत क्या है, हमें गौर करना होगा, हम कहाँ जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा सिंगर मोहम्मद रफ़ी, आपने बहुत सुना होगा, गायकी की दुनिया का बड़ा नाम है, इंडियन, तो उनकी विसाल हो गया। एक बहुत बड़े कंसर्ट में उन्होंने जब गज़लें गाई तो उस वक्त इंदिरा गांधी वहाँ मौजूद थी। इंदिरा गांधी ने उनकी गज़लों के बाद कहा, मांग रफ़ी क्या मांगते हो। तो पता आपको रफ़ी ने क्या मांगा। रफ़ी फिर आता है स्टेज पे और कहता है, जब भी मेरी ये ख्वाहिश है कि आइंदा जब भी मेरा कोई वॉल्यूम रिलीज़ हो तो उसके ऊपर सिर्फ रफ़ी ना लिखा हो, मोहम्मद रफ़ी लिखा हो। इंदिरा गांधी कहती है, मुस्लिम, मैं तो तुम्हें दुनिया की दौलत देना चाहती थी, लेकिन तूने दुनिया की दौलत ठुकरा कर मोहम्मद को सीने से लगा लिया है। यही अंजुमन तलबा इस्लाम का मिशन है। दिल्ली की जामिया मस्जिद के बाहर एक फ़कीर बैठा है और वो सदा लगा रहा है। अचानक एक गोरा आता है और वो देता है और वहाँ से आगे बढ़ने लगता है तो उसका बटुआ वहीं गिर जाता है। और बड़े अरसे के बाद मियाँ बीवी समेत वही अंग्रेज़ फिर वहाँ से गुज़रने लगता है। कमो बेश 10 साल का अरसा गुज़र चुका होता है। तो वो फ़कीर उसको पहचान लेता है जो टांगों से माजूर महरूम होता है। उसने दूर से आवाज़ दी गोरे को कि मिस्टर ज़रा पास आना। उसने कहा कि 10-15 साल पहले क्या तू यहाँ से गुज़रा था। उसने कहा, जी बिल्कुल मैं यहाँ आया था। उसने कहा, उस मौके पर तुम्हारा एक बटुआ यहाँ रह गया था। और फिर अपनी गुदड़ी से निकाला
اور نکال کر واپس کیا. اس نے گنا تو اس کے اندر پوری کرنسی موجود تھی. کہا اس کو کھولا کیوں نہیں ہے؟ تو میں مانگت ہوں، بے غیرت نہیں ہوں. میں کل حضور کے سامنے جب حضرت عیسیٰ بھی علیہ السلام بھی موجود ہوں گے، اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا کہ میرے امتی نے آپ کے امتی کی مدد کی، نتیجے میں اس نے اس کا بٹوا مار لیا، تو میں آقا کو، اپنے آقا کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے شرمندہ نہیں ہونے دوں گا. یہ وہ جذبہ تھا جو ہمارے فقراء میں تھا، مانگنے والے بھیکاریوں میں تھا. کیا ہمارے اندر اس بھیکاری جتنا بھی جذبہ نہیں ہے؟ میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک واقعہ آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں. مکہ کی سب سے حسین عورت، وہ وہاں کے ایک نوجوان سے پیار کرتی تھی اور وہ نوجوان اس عورت سے پیار کرتا تھا. وہ سارا مکے کے نوجوان چاہتے تھے کہ وہ عورت انہیں دیکھے، لیکن وہ عورت سوائے اس نوجوان کے کسی کو نہیں دیکھتی تھی، اور اس نوجوان کا نام فضالہ تھا. ایک دن وہ عورت کہتی ہے کہ یہ زہر میں بجھا خنجر لے لو، اور محمد عربی کعبے میں طواف کر رہے ہیں، جو ان کو ختم کر دو تو میرا وجود تمہارے حوالے ہے، تمہاری مرضی میرے اوپر چلے گی. فضالہ نے وہ خنجر لیا اور کعبے میں جا کر رکن یمانی کے پاس کھڑے ہو گئے، اس انتظار میں ہے کہ محمد عربی طواف کرتے ہوئے پاس سے گزرے اور میں انہیں ختم کر دوں. حضور طواف کرتے کرتے جب رکن یمانی کے پاس آئے تو چند قدم دور کھڑے ہو کے فرمایا، فضالہ کیا بات ہے؟ وہ کہتے کوئی بات نہیں ہے، سب طواف کر رہے ہیں، کچھ کھڑے ہیں، کچھ بیٹھے ہیں، کچھ طواف کر رہے ہیں، آپ بھی طواف کریے، اب میں اپنی مرضی سے کھڑا ہوں. حضور نے فرمایا نہیں فضالہ بات کیا ہے؟ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں. جب تیسری بار حضور نے پوچھا اور فضالہ نے جواب نہ دیا تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فضالہ اگر کوئی بات نہیں ہے تو یہ زہر میں بچھا خنجر کس کے لیے چھپایا ہوا ہے؟ فضالہ کافر تھا، منافق نہیں تھا. منافق ہوتا تو ہو سکتا ہے سوالات کے چکر میں پڑ جاتا. کافر تھا، فوراً قدموں پہ گرا اور یہ سوچ لیا کہ جو رسول چھپے ہوئے خنجر کو پہچان سکتے ہیں، وہ رسول دل میں چھپے ارادے کو بھی تو پہچان سکتے ہیں. نبی پاک نے اپنے قدموں سے اٹھایا اور سینے سے لگایا، اور جو ہی سینے سے لگایا تو حضرت فضالہ کا دل روشن ہو گیا، وہ مومن ہو گئے، وہ مسلمان ہو گئے. وہ فضالہ جس کی آنکھوں میں حیا نہیں تھا، وہ فضالہ جس کی نگاہیں کبھی جھکی نہیں تھیں، اب حضرت فضالہ بن کر واپس پلٹ رہے ہیں. اور حالت کیا ہے کہ اس عورت کے گھر سے نگاہیں جھکی ہوئی ہیں اور آگے گزر جاتے ہیں. وہ عورت پیچھے سے آواز دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اے فضالہ، کہیں اس جادوگر کا جادو تم پہ بھی تو نہیں چل گیا؟ تم مجھے دیکھے بغیر نہیں رہ سکتے تھے اور آج بنا دیکھے جا رہے ہو. فضالہ نے زبان حال سے کہا، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی. میں ان کا حسن دیکھ کر آ گیا ہوں جن کا حسن دیکھنے کے بعد ساری کائنات کا حسن ماند پڑ جاتا ہے. ہم نے بھی انہی کریم آقا کا کلمہ پڑھا ہے کہ جن کے حسن مطلق کو دیکھنے کے بعد، رخ زیبا کو دیکھنے کے بعد صحابہ کرام علیہم رضوان پھر دنیا کے حسن سے بیگانہ اور لا تعلق ہو جاتے تھے. آج انجمن طلبہ اسلام کا روحانی مشن ہماری روح اور جسم اور فکر کو پاک کرنا چاہتا ہے. جس طرح صحابہ پیغمبر نے حضور کی مجلس سے پاکیزگی حاصل کی، آج ہم بھی اسی سفر کے اوپر انجمن طلبہ اسلام کے ذریعے اور اس نیک مشن کے ذریعے چلنا چاہتے ہیں. آئیے کرونا وائرس کی موجودگی میں، اس لاک ڈاؤن کی موجودگی میں، اگرچہ اب وہ اس کو کہا جا رہا ہے کہ ہم اس کو کم کرنے جا رہے ہیں، لیکن میں پھر بھی خواہش رکھتا ہوں کہ اس ماہ مقدس میں جہاں اعتکاف کی صورت میں ایک آئسولیشن کی طرف جاتے ہیں ہم، اور وہ روحانی آئسولیشن ہے، خود کو سیلف آئسولیشن، جس کے ذریعے ہم خدا کی بارگاہ میں اعتکاف کرتے ہیں، دھرنا دیتے ہیں، اور اس کے دوران ہم اپنی روح کو بھی، اپنی فکر کو بھی اور اپنے دل کو بھی پاک کرتے ہیں. گویا رب العالمین نے اس ماہ مقدس میں لاک ڈاؤن کی صورت میں ہمیں، ہمارے بچوں کو یہ موقع فراہم کیا ہے کہ ہم اس ماحول کے اندر جائیں. مولا حسین فرماتے ہیں پاک وہ نہیں ہے جس کی مجلس پاک ہے، پاک وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہے. آئیے ہم اس ماحول سے فائدہ اٹھائیں، اپنی روح کو پاک کریں، اپنے آپ کو عشق رسول سے تر بتر کریں، درود و سلام کے ذریعے، نعت رسول مقبول کے ذریعے، سیرت کی کتاب
ज़ियाउल उम्मत, माजरत के साथ, ज़ियाउल उम्मत जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह अल-अज़हरी रहमतुल्लाह अलैह की सीरत की किताब ज़ियाउन नबी शरीफ का और तफसीर ज़ियाउल कुरान शरीफ का मुताला करें। हम अपने घरों के अंदर अहले सुन्नत व जमात की जो मोतबर किताबें हैं उनको लेकर आएँ, ताकि हम कुरान और सुन्नत से अपने कुलूब व अज़हान को मुनव्वर कर सकें। और बिलखुसूस अंजुमन तलबा इस्लाम का वो लिटरेचर जो हमारी अगली नस्लों को दीनदार बना सकता है, इश्क़ रसूल की मुक़द्दस राहों पे चला सकता है, वो हमारे हर घर के अंदर होना चाहिए। इस वक्त नेट ने और सोशल मीडिया ने आकर जहां हमें बाहम जोड़ा है, वहीं हम देखते हैं कि हमारी अगली नस्लों को बेकार भी कर रहा है। हमारे औलाद जब, चाहे वो मोबाइल के ज़रिए हो, चाहे वो लैपटॉप के ज़रिए हो, चाहे उनके पास जो भी ज़राए मौजूद हैं, उनके ज़रिए तन्हाई में हम महसूस नहीं कर पाते कि उनकी तन्हाई पाक है या नहीं है। इसलिए मैं आप नौजवानों से कहूँगा कि आप अल्लाह के दीन के सिपाही हैं, आप मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क़ रसूल के अमीन हैं। आप पे लाजिम है कि अपने छोटे बच्चों और भाइयों को, अपने अजीज़ों को ये ज़रूर चेक एंड बैलेंस रखें कि क्या सोशल मीडिया के नाम पर, इंटरनेट के नाम पर कहीं वो बेराहरवी का शिकार तो नहीं हो रहे। आप उनको अंजुमन तलबा इस्लाम के इन पेजेस से जोड़िए, आप उनको अपना अंजुमन तलबा इस्लाम का लिटरेचर दीजिए, आप ऑनलाइन आप अपने कायदीन से राब्ते में रहिए, ऐसे ग्रुप्स बनाइए जिसमें दरूद व सलाम पढ़ा जाता हो, जिसमें नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शेयर की जाती हों, जिसमें हुजूर की सीरत के मुख्तलिफ उन्वानात पे गुफ्तगू हो, ताकि हमारे दिल भी रोशन हों, हमारे किरदार भी पाक हों। नबी करीम साहिब लौलाक जो हमारी उम्मीदों का पहला और आखिरी मरकज़ हैं, वो खुश होंगे तब जब हमारी अगली नस्ल दीन के रास्ते पर चलेगी। और मौला हुसैन हमें ये पैगाम दे गए हैं कि तुम्हारा अपना वो है जिसका सीना इश्क़ रसूल से लबरेज हो और जिसका किरदार किरदार रसूल के ताबे हो। आज हमें अपने किरदार को हुजूर के किरदार के ताबे करना है। आज हमें नबी करीम साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और सीरत को अपनाना है। कुरान हमें पैगाम दे रहा है इस माह मुक़द्दस में कि हमने तुम पर रोज़े इसलिए फ़र्ज़ किए हैं ताकि तुम मुत्तकी और परहेज़गार हो जाओ। आप अपने कायदीन के किरदार को पढ़िए अंजुमन तलबा इस्लाम के, तो आपको पता चलेगा कि अंजुमन तलबा इस्लाम के तमाम कायदीन अपने किरदार में इस कदर उजले हुआ करते थे कि हम जैसे वर्कर जब उनके पीछे चलते थे तो फ़ख्र महसूस करते थे। आप जो आज कारकुन हो, आज जो आप अमीन हो, आज जो आप रुकन हो, आप ही ने अंजुमन तलबा इस्लाम की बाग दौड़ संभालनी है। आप ही हमारी फ्यूचर लीडरशिप हो। आप पे लाजिम है कि अपने अंदर लीडरशिप स्किल पैदा कीजिए, आप अपने आप को तवाना कीजिए रूहानी तौर पर, किरदार के हवाले से, ताकि काफिर भी आपको देखे तो मुसलमान हो जाए। कलंदर लाहौरी ने कहा था कि अपने किरदार से कुरान मुजस्सम हो जा, काफिर भी तुझे देखे तो मुसलमान हो जाए। और हज़रत ज़ियाउल उम्मत जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह अल-अज़हरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक बार ऑटोग्राफ दिया और उसमें एक शेर इकबाल का लिखा था, और मेरा जी चाहता है कि मैं अपनी जान से प्यारी तहरीक अंजुमन तलबा इस्लाम के कारकुनान की नज़र वो शेर करूं जो यकीनन अपने मेरे लिए वो मेरे बच्चे और मेरी औलाद की तरह हैं। आज कारकुनान, एक वक्त वो था जो हमने गुजारा, आज उम्र के उस हिस्से में हैं जब हमारी अपनी औलादें भी जवान हो रही हैं, और यकीनन हमारे कारकुनान जो अंजुमन तलबा इस्लाम से वाबस्ता हैं वो भी हमारी रूहानी औलाद हैं। हुजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह ने इकबाल का ये शेर लिखा, हया ज़माने की आँख में नहीं बाकी, हया ज़माने की आँख में नहीं बाकी, खुदा करे तेरी जवानी रहे बेदाग। कमाल ये नहीं है कि आप बेहयाई में मुलव्विस हो गए, कमाल ये नहीं है कि बुरों के साथ मिलकर आप बुरे हो गए हैं, कमाल ये नहीं है कि आपके किरदार को ज़माने ने कितना गदला कर दिया है, कमाल ये है कि गदले माहौल के अंदर आप कितने उजले हैं। क्या हुआ जो ज़माने ने तुम्हें बदल दिया? मर्द तो वो हैं जो ज़माने को बदल देते हैं। आप ट्राउट मछली की तरह पानी की मुखालिफ सम्मत में बहने का हौसला पैदा करें। बेहयाई की रेले का शिकार होकर आगे बढ़ना
یہ ترقی نہیں ہے۔ بے حیائی کے آگے بند باندھ کر اپنے کردار کو مصطفیٰ کے کردار کے تابع کرنا یہ کمال ہے۔ اگر آپ اور ہماری آئندہ آنے والی نسل حضور کی وفادار نہیں ہے تو اس سے بہتر تھا کہ ہم بے اولاد ہوتے۔ اور اگر آج انجمن طلبہ اسلام اپنے مشن سے وفا نہیں کرے گی تو وہ سینکڑوں ہمارے شہداء جنہوں نے ناموس رسالت کی خاطر، ختم نبوت کی خاطر، نظام مصطفیٰ کی خاطر اور انجمن طلبہ اسلام کے پاکیزہ مشن کی خاطر شہادت کو گلے لگایا، اور جن کی ماؤں نے، جن کے والدین نے انجمن طلبہ اسلام کے جھنڈے کو کفن کے طور پر اپنے ان بیٹوں کو پہنایا، آج اگر وہ والدین دنیا سے جا چکے ہیں تو ہم ان کی روحوں کے مقروض ہیں۔ ہم شہدائے انجمن کی روحوں کے مقروض ہیں، ان کا خون ہم سے پوچھ رہا ہے۔ تم نے اگر ہمدرد فارم فل کیا ہے تو کیا تم نے انجمن طلبہ اسلام کا منشور پڑھا ہے؟ اس سے پاکیزہ منشور کسی طلبہ تنظیم کے پاس نہیں ہے۔ آئیے اپنے منشور کے ساتھ ہم وفا کریں۔ اگر ہم نے غداری کی تو ہم مولا حسین کی بارگاہ میں بھی شرمندہ ہوں گے اور حسین کے نانا کی بارگاہ میں بھی شرمندہ ہوں گے۔ آؤ خود بھی اور آئندہ آنے والی نسل کو اسکول میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں اس پیغام کو عام کیجئے۔ اس وقت چومکھی لڑائی انجمن طلبہ اسلام کے کارکن کو لڑنی ہے، مسلمانوں کے اندر موجود لبرل لادین طبقے کے خلاف بھی، بیرونی سطح پہ جو اسلام کے خلاف اور اسلام کے نظریے کے اوپر حملہ آور جو طبقات ہیں ان کے اوپر بھی، غامدی اور مرزا فسادی کی صورت میں جو اندر سے فتنے اٹھ رہے ہیں ان کے خلاف بھی ہم نے ایک سیسا پلائی دیوار بننا ہے، اور ساتھ ساتھ ہمارا نصاب تعلیم جو ہمیں بے دین کرنا چاہتا ہے، ایسے میں ہم پہ ذمہ داری جو ہے وہ نافذ ہوتی ہے کہ ہم اپنے پاکیزہ مشن کو عام کر کے اپنے طلبہ کے اندر صحیح اسلامی روح بیدار کریں اور انہیں عشق رسول کے پاکیزہ مشن سے روشناس کرائیں۔ آج کے اس نشست میں اور اس پاکیزہ روحانی جو کہہ لیجئے کہ لمحات میں، آج یوم حسن مجتبیٰ ہے اور آج کی شب بڑی مقدس شب ہے۔ آج سورہ کوثر کی تفسیر مولا حسن بن کر اس کائنات میں تشریف لائے۔ حضور کے آنگن میں بڑی خوشیاں تھیں۔ نبی کریم مولا حسن کو دیکھ کر خوش ہوا کرتے تھے اور فرماتے تھے یہ میرا دنیا میں پھول ہے، اور سونگا کرتے تھے۔ حضور نے فرمایا تھا جس نے میرے حسن سے پیار کیا، حسین سے پیار کیا، اس نے میں محمد سے پیار کیا، اور جس نے مجھ سے پیار کیا اس نے اللہ سے پیار کیا۔ اے عشق رسول میں دھڑکنے والوں، لے کر دھڑکنے والے دلوں کے ساتھ رسول اللہ کے نعرے الاپنے والوں، آؤ حسن مجتبیٰ کی محبت کے علم کو بلند کریں۔ لیکن اتنی خوبصورت دن اور اتنی خوبصورت رات کے اندر جو آج پیغام آپ کے سامنے وہ یہی ہے کہ مولا حسن نے اس وقت کی سپر پاور حکومت کو ٹھوکر مار کر ان لوگوں کو دے دیا کہ جو آپ کی زندگی کو محدود سے محدود تر کرنے اور قتل و غارت گیری پر اتر آئے تھے۔ اس لمحے آپ نے امت کے اندر قتل و غارت گیری کو ختم کر کے ان کی جانوں کی حفاظت فرمائی۔ یہی مولا حسن ہیں جن کو پھر بعد میں زہر دے کر شہید کیا گیا، لیکن انہوں نے اپنے نانا کے دین سے وفا کی۔ آج مولا حسن اپنے بابا کے حضور سرخرو ہیں، اپنے نانا کے حضور سرخرو ہیں، اپنی والدہ کے حضور سرخرو ہیں۔ آئیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ماں باپ حشر میں شرمندہ نہ ہوں کہ ہم نے یہ اولاد کیوں پیدا کی تھی جو ہمیں شرمندگی کا باعث بنی، اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے والدین شرمندہ نہ ہوں تو ہمیں اپنے نبی کا وفادار بننا پڑے گا، ہمیں اپنے دین کا وفادار بننا ہوگا، ہمیں اپنے مذہب اسلام کا وفادار بننا ہوگا۔ اور اگر اس ساری باتوں کو جمع کیا جائے تو ہمیں انجمن طلبہ اسلام کے عظیم تر مشن کا وفادار بننا ہوگا تاکہ ہماری اگلی نسل بد مذہبی سے دور ہوں اور لادینیت سے دور ہوں۔ پروردگار عالم ہم سب کو انجمن طلبہ اسلام کے نیک مشن سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زندگی کے جس حصے میں بھی ہم موجود ہیں، جہاں جہاں ہیں، ہم فروغ عشق رسول کی راہوں پر چلتے رہیں، اور جب دنیا سے جانے لگیں تب بھی ہماری زبانوں پر سیدی یا رسول اللہ کا عظیم نعرہ موجود ہو کہ محمد سے وفا تو نے
تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔